बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, मोहतरम वज़रा, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको चौथा पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर और 5वें पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज़ादी के 75 साल पर भी आपको सारे पाकिस्तानियों के साथ साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने कायद-ए-आज़म का कौल पेश करना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने कहा कि खुदा ने हमें एक अजीम मौका दिया है कि हम एक नई रियासत के मेमार के तौर पर अपनी काबिलियत को साबित करें और कोई ये ना कह सके कि अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ हम ना कर सके। मैं आपके सामने इन बातों के साथ साथ सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस साल हमारे लिए बड़ी मुश्किल बना, वो है सैलाब। सैलाब के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और सैलाब के हवाले से मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अचानक इस मुश्किल में उतर कर शहादतों समेत लोगों की मदद फरमाई, लोगों की मदद की। उसके बावजूद इस बात से मैं और आप वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद इसमें जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ NDMA, PDMAs, NGOs, सब ने जिस अंदाज से उतर कर सैलाब ज़दगान की मदद की, मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर ये इस अंदाज से काम ना किया जाता तो जानी नुकसान भी ज़्यादा होता और उसके साथ साथ इस बात का भी इम्कान है कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता। सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन पर मुश्किलात पैदा की हैं, उसका मैं और आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है, उसमें पाकिस्तान का शायद 1% भी हिस्सा ना हो, मगर ये भी मैं और आप जानते हैं कि दुनिया भी ये कह रही है और पाकिस्तान ने देख भी लिया कि इसके असरात पाकिस्तान पर शदीद मुरतब हो रहे हैं। मैं जिन एजेंसीज ने मदद की उसकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस अंदाज से काम किया, जिस अंदाज से BISP ने लोगों तक रकूमात पहुँचाई, मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ़ भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल फोकस भी सैलाब पर आया है और UN सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और हवाई जहाज़ के अंदर भी उन्होंने वहाँ पर जाकर खुद देखा और शुरू में जो एस्टिमेट का ऐलान किया, उसके बाद उस एस्टिमेट के हवाले से वो मज़ीद उन्होंने आज $800 मिलियन से ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेट का रिक्वेस्ट किया है दुनिया के साथ। मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए था और दुनिया को एहसास है, मौजूद है। इसी अंदाज से अमेरिका से एक कांग्रेशनल डेलीगेशन आया, जिसकी क़यादत शैला जैक्सन साहिबा ने की। उस क़यादत के अंदर उन्होंने भी खुद यहाँ पर आकर देखा कि सैलाब ज़दगान से कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की बुनियाद पर जो अल्फाज यहाँ पर उन्होंने कहे, वही अल्फाज जाकर जो बाइडेन साहब ने भी उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली और ये खुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया।
मैं समझता हूं कि यह मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि ऐसे हमारे नौजवान तैयार रहें कि मसाइल के वक्त वो मैदान में उतर सकें। तो लिहाजा एनडीए में पाकिस्तान रेड क्रॉस, पाकिस्तान के बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स का वो हरावल दस्ता तैयार होना चाहिए कि वो मदद कर सके। इस सैलाब से जो नुकसान हमारी ज़राअत का हुआ, उस नुकसान के हवाले से एक चीज़ और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि क्रॉप डैमेज हुआ, पाकिस्तान को क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। और क्रॉप इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिससे इंटरनेशनल मदद भी मिल सकती है और लोगों के जो नुकसानात हुए उसका सद्देबाब भी किया जा सकता है। इसके ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ज़राअत के शोबे के अंदर हम उन ममालिक की तरफ देखें जिन ममालिक से हमें टेक्नोलॉजिकल मदद मिल सकती है। और इसके अंदर पाकिस्तान से 19 गुना छोटा मुल्क, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ, 19 गुना छोटा मुल्क सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है और वो मुल्क है नीदरलैंड्स। 19 गुना पाकिस्तान से छोटा है, मगर साइंस के इस्तेमाल के अंदर, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अंदर उसने इतनी तरक्की की है कि मेरा मुल्क जो ज़राअत के एतबार से खुद कफील है होना चाहिए, जिसका सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसमें मौजूद था, मगर अब अपनी क्रॉप्स के हवाले से जो दुनिया का पर एकड़ यील्ड है उससे भी कम चलता है। तो साइंटिफिक चीज़ें अगर अपनाई जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दुनिया को फीड कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि सैलाब से एक और तरफ निशानदही हुई है और वो ये है कि डैम्स की ज़रूरत है। ये इस माना करके डैम्स की ज़रूरत है कि सैलाब के रेलों से जो नुकसान पहुँचता है वो ना पहुँचे और इसके साथ साथ इस बात का इम्कान हो कि पानी की ज़ख़ीरा कर लिया जाए और पानी मुश्किल वक्त में वो पानी भी इस्तेमाल हो। मैं ये जानता हूँ कि इस कौम ने जो चीज़ें हासिल की हैं उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का जिस तरह से इस कौम ने मुकाबला किया इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कोविड का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कोविड से नुकसानात हुए वो आपके यहाँ नहीं हुए, इस वजह से कि आपकी मसाजिद खुली रहीं, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपके इदारे एनडीएमए ने काम किया और पड़ोसी मुल्क से कहीं ज़्यादा बेहतर। मगर जब आप कोविड के नुकसानात से बचकर आप खड़े हुए तो दुनिया के लॉजिस्टिक निज़ाम जो था वो तैयार नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तैयार मगर दूसरे लोग तैयार नहीं हुए, तो हमारा मईशत के एतबार से उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि तालीम, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लिमान, तालीम का मामला ऐसा है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना भी इस बात के ऊपर निगलेक्ट करेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा यूथ बल्ज बड़ा अहम है। दुनिया के अंदर इस बात की कदर है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान। तालीम का मामला ऐसा है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना भी इस बात के ऊपर निगलेक्ट करेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा यूथ बल्ज बड़ा अहम है। दुनिया के अंदर इस बात की कदर है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी है और ये यूथ बल्ज आगे चलकर मिडिल एज के अंदर बर्डन बनेगा और अगर ये तालीम के बगैर ये यूथ बल्ज बुढ़ापे की तरफ गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बर्डन बनेगा। लिहाजा आपकी तवज्जो, मेंबरान पार्लिमान, आपकी तवज्जो होनी चाहिए सियासत के अलावा उन चीज़ों के ऊपर जो मुल्क को बेहतर कर सकें। उसके अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से आप लोगों के अपने एस्टिमेट्स हैं कि 2 करोड़ बच्चे तालीम नहीं हासिल करते और स्कूल के बाहर हैं। इस सिलसिले में मैंने जब उलमा से भी गुफ्तगू की तो उलमा ने भी अपने इस बात का इजहार किया कि हमारी मसाजिद के अंदर भी इस बात का एहतमाम हो सकता है कि जो बच्चे तालीम नहीं पा रहे वो मसाजिद के अंदर स्कूल की तालीम हासिल करें। जो स्किल बेस्ड, जिन बच्चों को आप तालीम नहीं दे सकते उनके लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आप उनको स्किल दें,
سکلز دیں, چاہے وہ مڈل کے طالب علم ہوں, چاہے وہ میٹریکولیٹ ہوں, مگر سکلز دیں. اور آپ کے 2 ادارے ٹیفٹا اور نافٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف محنت صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا سکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی استعمال کیا جائے, کہ جہاں تک ہم سکولز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو وہاں آن لائن ایجوکیشن ہو. بڑے اچھے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو آن لائن ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا کو بڑی ضرورت ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب میں جاپان گیا تھا تو جو لیٹ شنزو آبی تھے, انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا ہائر ایجوکیشن بیسڈ ہے تو ہم اس کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر پاکستان کو اس فریم آف ریفرنس سے نکلنا پڑے گا. کس فریم آف ریفرنس ہے؟ کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں اور وہ لوگ باہر چلے جائیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تعلیم دیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ باہر چلے جائیں. ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ کیفیات پیدا کریں جس کے اندر لوگوں کو یہیں امپلائمنٹ ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سب سے آسان ذریعہ ہے. جب میں یونیورسٹی سے بات کرتا ہوں کہ تعلیم دینے کے لیے اپنی تعداد بڑھا دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں مزید کئی ارب روپوں کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی آن لائن انداز سے اگر کی جائے تو پیسوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ترقی برک اینڈ مارٹر کے ذریعے آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس بات کا امکان ہے. دنیا نو ہاؤ کی, انٹلیکٹ کے حوالے سے سوچ رہی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے, آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہوگا اور اس سے ملک کو بڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے. سائبر ورلڈ کے اندر جہاں آپ کے آڈیو لیکس بھی ہوئے, سائبر ورلڈ کے اندر دنیا کو کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. سائبر پاور میں چھوٹے چھوٹے ممالک پاکستان سے آگے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کی اپنی پالیسیز کمزور ہیں, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. لوگ متلاشی ہیں, کروڑوں لوگ سائبر پاور کے لیے سائبر ورلڈ میں چاہیے. ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائبر پاور کی اہمیت ہے. ہم اپنا دفاع کر سکیں, ہم اپنی یوٹیلیٹیز کو پروٹیکٹ کر سکیں, ہم اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کر سکیں. دنیا کی جنگیں اب سائبر ورلڈ کے اندر ہوگی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مقننہ کے لوگوں سے کہ اس کی طرف فوکس کریں. میں صحت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. معزز ممبران پارلیمان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ بات کم سے کم پاکستان میں ہر طرف جائے گی, ضرور سن لیجئے کہ صحت کے حوالے سے پاپولیشن پلاننگ کے اندر مجھے بنایا گیا تھا. میں صوبوں کا مشکور ہوں, سب کا مشکور ہوں کہ مل کر پاپولیشن ٹاسک فورس نے کام کیا. مگر ایک چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر, اس 4 سال کی بنیاد پر, کہ یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے آسان لو ہینگنگ فروٹ پاپولیشن پلاننگ میں وہ عورتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ٹوٹل پریگننسیز یا حاملہ ہونا تقریباً 90 لاکھ ہے. اس میں آپ کی اسٹیٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس میں نصف فیملیز جو ہیں وہ بچہ نہیں چاہتی تھیں. لہٰذا اگر ان تک کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائے تو لہٰذا لو ہینگنگ فروٹ ہے, فوراً پاپولیشن کا معاملہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. آپ لوگ اس بات سے واقف بھی ہیں کہ جناب ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے دنیا میں, ہر ملک میں ہوا کہ جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو فیملی سائز بذات خود چھوٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن جب تک آئے گا اس سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کر اپنی پاپولیشن کو مینیج کر لیں. پاکستان کی صحت کے اندر سٹنٹنگ کا ذکر ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, معزز اراکین جتنے بھی یہاں موجود ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سٹنٹنگ جو ہے پہلے 1000 دنوں کی کیفیت کے اندر 38% بچے اور بڑے اس کا شکار ہیں, بڑے بھی ہیں, کیونکہ یہ سٹنٹنگ ختم نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلے 1000 دن کی اہمیت ہے. پہلے 1000 دن کے اندر ماں کا دودھ
اور اچھی غذا بے انتہا ضروری ہے. سٹنٹنگ سے ذہنی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے ماں کا دودھ, بریسٹ فیڈنگ بے انتہا ضروری ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ جب آپ 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کرو. WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے, شاید آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ 6 مہینے تک پانی بھی نہیں پلاؤ بچوں کو اور کوئی غذا بھی مت دو, صرف بریسٹ فیڈنگ کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری اسلامی اللہ کے احکامات ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں. جو میل نیوٹریشن کا حال ہے, میں BISP اور احساس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن کو قابو کرنے کے لیے پیکٹس بھی دیتے ہیں, اور جو واپس خالی پیکٹس لے کر آتی ہیں خواتین, تو ان کو جی BISP کا میں نے ذکر کیا, تو ان کو اس میں پیکٹس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی. جی میں نے کہا, آپ سے عرض کیا, دوبارہ کہہ دیجئے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے. ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کریں. کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے. لہٰذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی, کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کے یہاں 9% ہے. اچھا, ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا. کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا. مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامنیشن نہیں کریں. اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں, اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے, طہارت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈیسینٹری, ڈائریا, یہ سب بھی نہیں ہوتا, اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی. تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز یہ بھی بڑھ رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے, ایک طرف ہمارے بچے ہیں جن تک ہم پوری غذا نہیں پہنچاتے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں, جہاں زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر دونوں طرف کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی بہتر ہو. آپ نے پولیو پر کافی حد تک قابو پایا ہے, ضرور بیچ بیچ میں سیٹ بیک ہوتا ہے, مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ پولیو کے لیے جو گاڑیاں آپ نے تیار کی تھیں, انٹلیکچوئل اور سروس سسٹم, وہ کووڈ میں کارآمد ہوا. تو میں یہاں بل گیٹس, میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے. آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا. میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی, مینٹل سٹریس, ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے. 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے. دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے. مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہیں اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں, یعنی آپ نے اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ आपसे कहना भूल गया, वो ये कि जहाँ हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और बीमारियों से बचाव की बात कर रहे हैं, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी तशख़ीस सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए बहुत सारी अमवात को बचा सकता है, और मैं समझता हूँ वो भी एक प्रिवेंशन की वहाँ भी ज़रूरत है। तो मैं आपसे जहनी बीमारियों का जिक्र कर रहा था। जहनी बीमारियाँ और जहनी तनाव की जो कैफियत है वो माशरती स्ट्रेस से भी होती है और अपनी मेडिकल कैफियत भी बनती है। तो मैंने आपसे कहा कि 24% यानी कई करोड़ लोग इसमें मुब्तला हैं। जब ये बम फटता है तो हमें और आपको ख़बर के ज़रिए पता चलता है कि इस शख्स ने इसको मार दिया, ये ड्रग अफेक्टेड पर्सन ने फलाने को मार दिया, इस तरह से कत्ल कर दिया। तो ये सिर्फ वो बम फटते हैं जो अंदर माशरे के अंदर बड़ा जहनी तनाव है। अच्छा, जहनी तनाव के हवाले से 24% तो पाकिस्तान का एस्टिमेट है, मगर इसके मालिज कहाँ हैं? मैं आपको उनकी गिनती भी बता दूं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो कि इसका इलाज कहाँ पर होगा। तो लिहाजा यही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह है कि पाकिस्तान में कुल साइकेट्रिस्ट जो हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं वो 500 से कम है। अगर आप ये इसको ज़रा सा बड़ा कर लीजिए कि जी साइकोलॉजिस्ट भी इसका इलाज कर लेंगे, उनको मिलाकर टोटल फिगर 1900 से कम है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलाकर। नतीजा ये है कि ये भी फिगर मौजूद है कि अगर आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कोई जाए बेचारा परेशान होकर, तो उसकी 10 फीस तकरीबन 10,000 रुपये घंटा बन जाती है, क्योंकि है ही नहीं लोग। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जहनी तनाव हादसाती बुनियाद पर इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर आपको नज़र आया कि कैसे कैसे इसकी वजह से जराइम होते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है जो ड्रग अब्यूज़ की सूरत के अंदर ट्रांसलेट हो रही है। तो ये चीज़ वो नहीं है जो जैसे छाती का कैंसर हमने टेबल के नीचे उसका जिक्र नहीं किया और टाबू बन गया, तो मेंटल स्ट्रेस भी जब मैं डॉक्टर था और जब मैं डायग्नोस करता था तो लोगों को कहता था कि इसका इलाज कराओ, तो कहते थे ये पागल तो नहीं है। तो इस तरह से ये टाबू है, ये साइलेंट किलर बन रहा है माशरे के अंदर। ये किलर जान के एतबार से नहीं बल्कि तनाव के एतबार से जो बहुत बड़ी कैफियत बन गई है। तो मैं एक और चीज़ आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि नर्सेज का फुकदान, डॉक्टरों का फुकदान। नर्सेज 7 लाख नर्सेज चाहिए हमें। तो हमारी सोच अब ज़िंदगी में पाकिस्तान में ये नहीं होने चाहिए कि अच्छे डॉक्टर पैदा करो, अच्छे इंजीनियर पैदा करो और ये बाहर चले जाएं, अच्छी नर्स पैदा करो और ये बाहर चले जाएं। हमारे यहाँ अंदर बड़ी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि सबको तालीम दे, लिहाजा इनको रखें। जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस सूबों ने और मरकज़ ने किया है, ये भी एक काम की चीज़ है, हेल्थ कार्ड वगैरह। और मैं इसके साथ एक चीज़ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि टेली हेल्थ का इम्कान भी बढ़ाएं। और क्यों बढ़ाएं? इसलिए बढ़ाएं कि मैं और आप तो मिडिल क्लास से आए हैं या अपर क्लास से आए हैं। हमारी कोई बीमारी हो, पेट में दर्द हो, तो वो किसी को फ़ोन करके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भाई इसका क्या करूँ, मैं अस्पताल जाऊँ नहीं जाऊँ। बेचारे गरीब की बीवी का कौन किसके पास जाएगी? जो वो मजदूर सारे दिन काम कर कर आएगा तो वो उसको ले जाने के काबिल है? टैक्सी लेगा तो 500 रुपये टैक्सी में खर्च होंगे, उसका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम वो किसी को फ़ोन करके पूछ तो ले। यही मेंटल स्ट्रेस के अंदर भी टेली हेल्पलाइंस की ज़रूरत है। मैं बहनें यहाँ मौजूद हैं,
میں عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لوں جو بڑی سخت ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے ورنہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ قائد اعظم محترم اپنی بیوی کو بھی ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے اور واقعات بھی منسلک ہیں، میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا۔ اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اسلامی ٹریڈیشنز کے حوالے سے بات کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس نے 2 بیٹیاں جوان کر دیں اس کی جنت پکی ہو گئی۔ حضور یہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھیں، یہ پتہ نہیں کہاں کلچر سے ہم نے یہ باتیں اپنا لی ہیں کہ عورت کو ہم کام سے گریز چاہتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات صحیح ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو، عورت سیف محسوس کرے، اس کے لیے پبلک سپیسز ہوں۔ یہ تو میرے مرد بھائیوں کا بھی کام ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اور قانون بھی موجود ہے، اس کا امپلیکیشن بھی ہونی چاہیے۔ مگر میں مبارکباد دیتا ہوں بینکوں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی، کہ عورت آج گھر بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے۔ ڈیجیٹل انکلوژن اگر عورت کا ہو جائے تو عورت معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی۔ یہ تو پاکستان کا کمال ہے کہ اپنی عورتوں کو پورے مین سٹریم معیشت میں آئے بغیر پاکستان ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہ پاکستان کا کمال ہے کہ پوری یوتھ کو تعلیم دیے بغیر بھی وہ پاکستان ترقی کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے آپ کہ اگر یہ سارے سیکٹرز مل جائیں تو پاکستان کے اندر کتنی ترقی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اب اس بات کا بھی امکان ہو گیا کہ عورتیں گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکیں، امیزون کے ذریعے چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کر سکیں۔ میں ایسی ہزاروں عورتوں کو جانتا ہوں پاکستان میں جو پاکستان میں رہ کر قرآن کی تعلیم امریکہ میں دے رہی ہیں، جو پاکستان میں رہ کر اردو کی تعلیم دے رہی ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ اب گھر پر بھی عورت بیٹھ کر کام کرے۔ تو لہٰذا اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ پورا کا پورا سیکٹر، کبھی کبھی تعلیم پا کر ڈاکٹر گھر بیٹھ جاتی ہیں، ان کو کم سے کم یہ احساس دلانا چاہیے ہمیں، ان کے مردوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی، کہ دیکھو معاشرہ سیف ہے مگر سیف بنانا آپ کا کام ہے۔ معاشرہ سیف ہے، عورتوں کے لیے راستہ کھولا جائے۔ میں معیشت پر گفتگو کر لوں، بہت ضروری ہے، کیونکہ کووڈ سے آپ نکلے اور پھر انٹرنیشنل لاجسٹکس جب آپ کے کام نہیں آئیں تو مسائل پیدا ہوئے، مہنگائی ہوئی، پھر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی، پاکستان امن چاہتا ہے مگر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے اندر دنیا کی معیشت کے اوپر مختلف انداز سے اثرات مرتب ہوئے۔ میں یہ حکومت اور پچھلی حکومت دونوں یہ کہتے رہے اور اس سے پہلے کی حکومتیں کہ پاکستان کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہیے، اس سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ کیسے صرف کہنے سے پیر پر کھڑا ہو جائے گا۔ ذخائر ایسے کوئی تیل کے ذخائر پاکستان میں نہیں ہے مگر زمین موجود ہے، سونا موجود ہے، پاکستان کا جو عوام ہے وہ سونا ہے، وہ سب موجود ہے۔ تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور پچھلے سال 8 مہینے پچھلی حکومت کے اور 4 مہینے نئی حکومت کے جو گروتھ کے فگرز ہیں وہ سیٹ بیکس ہوئے مگر 5.97 تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس کا مطلب پہنچ سکتے ہیں نا، کیپیسٹی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہی فگرز کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے۔ یہ جو بیلنس ہے اس کو بھی ہمیں کوشش کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا مناسب ہوا، اس کے نتیجے میں دوسرے لینڈرز بھی آگے بڑھے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دوست ممالک نے بھی فنڈز رول اوور کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ مہنگائی آپ واقف ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مگر کمر توڑ مہنگائی کے لیے حکومت ہی محنت کرے گی اور یوٹیلیٹیز انشاءاللہ سولر کی طرف جیسے جائیں گے تو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی۔ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ بھی پریشان کن یوں ہے کہ ہر چیز کی مہنگائی اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا۔ اور لانگ ٹرم اعتبار سے کنٹینویشن آف پالیسیز، جس چیمبر کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں تو ہر چیمبر کے لوگ، ہر انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کی کنٹینویشن ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر حکومتیں پاکستان میں بدلے بھی تو میری درخواست یہ ہے کہ پالیسیز کی کنٹینویشن طے کر لینی چاہیے کہ یہ کنٹینیو رہے، ورنہ انویسٹر نہیں آئے گا۔ انویسٹر آئے گا بھاگے گا، آئے گا بھاگے گا، تو یہ کیفیت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں میڈیا
کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر، اور پچھلی گورنمنٹ میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں، آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک عجیب، کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس جو اوزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اوزار کیا ہے؟ پکڑ لو، اٹھا لو، اس کو زبردستی سمجھا دو، اس سے نہیں کام چلے گا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا، تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا، اور 13ویں اور 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا، کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ خرابہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں، وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ، وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ، اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی، یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا۔ ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں، اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔ میں نے پچھلے سال اسی ہال کے اندر 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی۔ ایک تو غیبت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو، غیبت۔ اچھا، غیبت کیا کیفیت ہے؟ کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی، غیبت اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سنا دی۔ اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے 1400 سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا، 1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دنیا کے آگے اسلام کے خلاف استعمال ہوا۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو ہم واقف ہیں اس بات سے، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور میں نے پچھلے دنوں مثال بھی دی، مگر اب مجھے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پرائیویسی کا عنصر اب بالکل ختم ہو جائے گا، مگر یہ جنریشن وہ دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی، نئی جنریشن آئے گی وہ پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ کس کی پرائیویسی انکروچ ہو گئی، پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ تو غیبت سے پرہیز کریں۔ قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ، اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ تو قوم بنتی ہے۔ اسی طرح سے فیک نیوز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو، ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برملا چلاتے ہیں۔ اچھا، اور دنیا پریشان ہے، صرف آپ نہیں، ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے۔ تو وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو 14 سے 18 سال کے بچے، اس میں سب سے زیادہ سائنٹیفک امریکن اور بہت سارے رسالوں نے تحقیق کر کے بتایا، تو ان کو تیار کرتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح سے پرہیز کرو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کو سمجھو۔ تو تیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا۔ کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے، بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتگو کرتا ہوں وہ وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہے گی، مرحومہ وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے اگر اس انداز کو سنا دیا جائے۔ تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہے فی الحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا۔ میں فارن افیئرس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بڑی مستحکم ہے، اور فارن افیئرس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بڑی مستحکم ہے،
اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈشپ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوستیاں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری چائنا کی دوستی جو ہے وہ اصل دوستی ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ہر انداز سے ترقی، پہلے انرجی سیکٹر کے اندر کوآپریشن ہوا، اب ٹریڈ کے حوالے سے، گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی، میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عہدے پر ہوں، مگر جہاں بھی میں گیا، جتنے صدور سے سینٹرل ایشیا کے صدور سے ملا، سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت ہوگی۔ تو چائنا پاکستان کوآپریشن اور ان کا پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات انشاءاللہ اب بہتر بھی ہو رہے ہیں، بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ 50 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں، بڑی قریبی دوستی تھی، اونچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈز کا سب سے بڑی مارکیٹ بھی امریکہ ہے، لہٰذا ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں، اور جو حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے۔ میں یورپ کے اندر جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے، ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایکسپورٹس اور یورپ کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب ہمارا دوست ملک، ہماری تعلقات 1400 سال پرانے نئے نہیں، ہمارے ہر ضرورت کے وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا، ہم حرمین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اپنی جان قربان کریں گے، اور جس انداز سے سعودی انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے۔ ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا، 1880 کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکیہ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھیجا کرتے تھے، تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم، روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں، ریئل فرینڈشپ۔ اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول اوور کیے، سعودی عرب نے بھی کیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں، اینڈ گڈ ریلیشن شپس۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں، ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے 40 سال مشکلات کا شکار رہے ہیں، یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ 40 لاکھ مہاجرین 40 سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، واپس بھیجا جائے۔ اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے، رنگ اور نسل دیکھ کر آنے دیتے ہیں، تو آپ کا تو دل بڑا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے۔ تو افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے، طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے، میوچل انٹرفیرنس نہ ہو، اور یہ کہ وہاں امن ہو، بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، اور ایک براڈ بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے، جلدی دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوگا۔ FATF سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے، بڑی محنت کی ہے آپ نے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے، سب نے محنت کی۔ ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے، کشمیر آ جائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا، اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت اس وہاں انصاف ہو، وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے، ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں، ہمارے ہاں
جو دہشت گردی جس منافرت کی بنیاد پر تھی، ایکسٹریمزم تھا، اس سے ہم نکلیں. ہم سیاسی پولرائزیشن میں تو آئے ہیں مگر ویسے ریلیجس ایکسٹریمزم سے نکلیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا والی کیفیت ہے اس سے اسلاموفوبیا بڑھا. آپ نے دیکھا لیسٹرشر کے اندر کیا رائٹس ہوئے، صرف یہی نہیں، وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے. آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سمبولک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا. تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہے. یہ نفرتیں 30 40 سال چلتی ہیں، جلدی ختم نہیں ہوتی. تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو، کیونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، ہمارے اوپر الزامات بھی آئیں گے اس بات کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں، آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئیں، تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے. میں چند باتوں کا اور ذکر کر دوں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہے، مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی کسر رکھتے ہیں. وہ کسر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ کہاں سے آئی، یہ کہا کہ کہاں سے آئی، اور حضرت عمر نے جواب دیا. تو فائنینشل ایشوز پر دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، انگلینڈ کا سوئس اللیسٹ ایسٹس ایکٹ 2010 اور 2016 کا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف رسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا، یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے. مگر یہ کہ آپ کے ہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا، پولیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد، پہلے اتحاد کا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن، اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو ہو، مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں. اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے. لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے نہیں. قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے، دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزریں تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے، یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جس کا چیئرمین میں تھا، متفقہ ہم نے مشورہ دیا، اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹرائی کیا جائے اور اس کو صحیح کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں، یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے، وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص، ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز
میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے 30 ارب ڈالر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں، ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے، باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں، محنت مزدوری کر کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے۔ آپ احتیاط کر لیں، انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو، مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا۔ محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے۔ جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا، کامیابی کے ساتھ اپنایا۔ جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے، اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں۔ پورا سال بھی باقی ہے، آپس میں گفتگو کر کر، اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں۔ جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں۔ پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں۔ مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں۔ ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے۔ ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر، یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے، اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے، اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ڈیزرو کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے۔ اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں۔ میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے، تو دل کا شیشہ صاف کرو۔ رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو۔ پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے۔ صرف وطن بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا، وطن بنتا ہے انسانوں سے۔ تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ پھر آگے بڑھتا ہے، اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو۔ جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا، تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو، مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو۔ تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی۔ اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے۔ بڑی بات ہے۔ اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ
کہ اس سارے راستے پر محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھلیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی، مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر، اتحاد کر کر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجودگی کا۔ السلام علیکم۔